अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जनाब अल्लामा इकबाल ने कहा था, तहजीब फरंगी है अगर मर्ग उमूमत, है हजरत इंसान के लिए उसका समर मौत। जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नजर मौत। बीगाना रहे दीन से अगर मदरसाए जन, है इश्क व मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत। मोहतरम सामीन व सामियात, सूरतुन निसा का लेक्चर नंबर 6 है आज, और हम बिहम्दिल्लाह ताला हमारा सेशन चल रहा था कुरान करीम की सूरतों के नाम के हवाले से कि उनके मानी क्या हैं और उन नामों से रिलेटेड उस सूरत के अंदर अहम वाक़या या अहम मसला क्या है। हम सूरतुन निसा का एक लेक्चर कवर कर चुके हैं। चूंकि निसा सूरत में निसा का लफ्ज़ 20 दफ़ा आया है, इस हवाले से हमें उसके लिए बहुत से लेक्चर्स दरकार हैं। तो एक लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 2 में आज हम जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम देखना चाहेंगे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उससे आगे, जहां तक हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, उससे आगे अल्लाह ताला ने औरतों के मुतालिक क्या तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया है। आइए, सूरतुन निसा है, सूरत नंबर है ये 4 और आयत नंबर भी 4 है। अल्लाह ताला इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं औरत को कुरान करीम के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, वो ये है कि वआतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, कि मर्दों को चाहिए कि वो औरतों को उनका हक महर बखुशी अदा करें। देखें, होता इस तरह था दौर जाहिलियत में कि औरतों के हक महर पर मर्द हजरात जो हैं वो काबिज हो जाया करते थे और उनका हक महर सही तरीके से, सही मायना में अदा नहीं किया करते थे। इस्लाम ने औरतों को ये हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और मर्दों को अल्लाह ताला ने फिर अमर में हुक्म दिया कि वआतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, मर्दों को ये चाहिए कि वो औरतों को उनका हक महर अदा करें। और देखें, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फ़इन तुब्न लकुम, अगर वो मुआफ कर दें बखुशी, छोड़ दें अन या अता कर दें आपको बखुशी, अन शैइन मिन्हु नफ्सन, उस हक महर से कुछ भी, थोड़ा बहुत हो, ज्यादा हो, पूरा हो, फ़कुलूहु हनीअम मरीआ, तो आप उनकी वो जो माल है आप उन्हें खा सकते हैं बखुशी। देखें, हक महर अल्लाह ताला कहते हैं कि अदा करना ही करना है, मर्द ने ये उसके ऊपर फर्ज आयद कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर औरत बखुशी उसे इनायत कर देती है अपने खावंद को, तो वो उस हक महर को ले सकता है, खा सकता है खुशी खुशी। लेकिन तुबना लकुम को समझना बहुत जरूरी है, चूंकि आम तौर पे बहुत से लोग उसका गलत माना लेते हैं। देखें, तुबना लकुम, बखुशी देना औरत का हक महर क्या होता है, इसमें 3 चीजें जो है वो एक्सक्लूड हैं, उनको आप निकालेंगे। एक चीज ये है कि अगर मर्द के खौफ की वजह से, यानी औरत जो है वो शोहर की बद इखलाकी की वजह से, उसके बुरे बर्ताव की वजह से उसे उसका हक महर जो उसको मिला होता है वो उस अपने खामंद को दे देती है, तो ये तिब्न लकुम जो अल्लाह ताला ने कहा है कि औरत बखुशी उसको दे दे, ये उसके खिलाफ है। यानी अगर कोई शख्स किसी की बदइखलाकी की वजह से, या कोई शख्स ताना देता है, या कोई शख्स जो है ना वो कहता है कि रहना तो मेरे पास ही है, इस तरह की जो है ना वो ब्लैकमेलिंग करता है, तो गोया फ़इन तिब्न लकुम का माना उसने सही अदा नहीं किया, वो हलाल तरीके से माल को हासिल नहीं कर रहा। अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि औरत जो है बखुशी अदा कर दे, वो चीज आपने लेनी है। इसी तरीके से इसके अंदर एक और चीज एक्सक्लूड भी है, वो ये कि धोखा देकर माफ नहीं करवा सकते आप औरत का हक महर। मिसाल के तौर पर आप इसको मिसाल से समझिए, चूंकि मिसाल से मुआशरे को अच्छे तरीके से बात समझ आती है। मिसाल से समझिए, मिसाल ये है कि एक खामद जो है वो औरत को लेके जाता है, अपनी बीवी को लेके जाता है, शॉपिंग करवाता है, 5000 की शॉपिंग करवाई। अब 5000 ही उसने अपने हक महर में लिखा हुआ था। पहले 5000 की शॉपिंग करवा के बाद में कहता है कि देखो भाई, मैंने आपको 5000 की शॉपिंग करवाई है, वो जो हक महर आपका देना था वो निकल गया दरमियान से। ये है धोखा। तो इस तरीके से इसकी बहुत सी सूरतें हो सकती हैं। धोखा दे के माफ करवाना फ़इन तुब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन के खिलाफ है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर वो औरत बखुशी उसको दे दे तो ये ठीक है, लेकिन अगर धोखे से वो इस तरह करता है, या उस औरत जो है वो मर्द के बुरे बर्ताव की वजह से उसे माल दे देती है, हक महर जो उसे मिला होता है वो अदा दे देती है, उसको खावंद को दे देती है, तो ये फ़इन तिब्ना लकुम के खिलाफ है। इसी तरीके से तीसरी और
آخری امپورٹنٹ چیز جو ہے اس حوالے سے کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ کے معنی میں یہ چیز آپ کو شامل ہونی چاہیے، یہ چیز ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بعض اوقات یہ عورتوں کا مال دینا، اپنا حق مہر اپنے خامدوں کو لٹا دینا مثال نہیں بننا چاہیے دوسروں کے لیے. یعنی اب خامد یہ نہ کہے کہ فلاں کی بیوی بہت اچھی ہے، وہ اس نے تو اپنا حق مہر اپنے خامد کو دے دیا ہے. ایسی بات نہیں کر سکتا خامد. تو اگر آپ ایسی بات کہہ کے اسے لے لیتے ہیں تو یہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ اس کے خلاف ہے. قرآن کریم کی آیت کو دوبارہ غور سے سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. عورتوں کو چاہیے، اس کا مفہوم یہ مردوں کو چاہیے کہ وہ حق مہر جو ہے وہ عورتوں کو ادا کریں بخوشی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ اگر عورتیں خوشی خوشی ان کو لوٹاتی ہیں عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا کچھ چیز اپنے حق مہر میں سے تو وہ مرد اس کو کھا سکتا ہے. تو خوشی کا لفظ طِبْنَ لَكُمْ اس میں موجود ہے. تو اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی ہے، تحفظ دیا ہے کہ عورتوں کا اس حوالے سے مردوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کو اس حوالے سے تحفظ فراہم کریں. آج کا دوسرا اور سب سے اہم اس سیگمنٹ کا جو اہم پوائنٹ ہے، اہم نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ ہے وراثت کے بارے میں. اب آپ اگلی آیت پہ جائیں گے جہاں پہ نساء کا تذکرہ ہے، تو یہ آیت نمبر 7 ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، غور سے اس آیت کو سمجھیے گا، وہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کے لیے نصیبٌ حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون جو ان کے والدین نے چھوڑا یا ان کے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس وزن کے ساتھ مردوں کی بات کی ہے، اسلام ایسا ایکویلیبریم، ایسا بیلنس دین ہے، اسی وزن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کہ عورتوں کے لیے بھی اسی طریقے سے حصہ ہے جس طریقے سے مردوں کے لیے حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ جو ان کے قریبی رشتہ داروں نے یا ان کے والدین نے چھوڑا ہے ترکہ، اس میں سے عورتوں کو بھی اسی طریقے سے اسی لحاظ سے حصہ ملے گا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورتوں کے ساتھ ایک اور بات بھی مختص کر دی، مما قل منہ او کسر. اس بات کو لوگوں یاد رکھنا، مما قل منہ او کسر، مال کم ہو یا مال زیادہ ہو حصہ آپ کو دینا ہی پڑے گا. عورتوں کو اپنی بہنوں کو حصہ دینا ہی پڑے گا، بیٹیوں کو حصہ دینا ہی پڑے گا، بیوی کو حصہ دینا ہی پڑے گا، والدہ کو حصہ دینا ہی پڑے گا، مال کم ہو یا زیادہ ہو. آپ اس بات کو سمجھیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مردوں کی جانب سے، وہ اپنی بہنوں کو کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی اب 1 لاکھ لے کے آپ نے کیا کرنا ہے، 50,000 لے کے آپ نے کیا کرنا ہے، 1.5 لاکھ لے کے آپ نے کیا کرنا ہے، 5 لاکھ لے کے کیا کرنا ہے. بھائی وہ جو مرضی کریں، یہ ان کا حصہ ہے جو مالک کی جانب سے مقرر ہے، وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. اس پہ دھوکہ اور دغا نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم نے آپ دیکھیں، پھر ان الفاظ کو سنیے گا، ان الفاظ کی حیرانگی کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا للرجال مردوں کے لیے، نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ ایک بات بولی اللہ تعالیٰ نے. ساتھ کا وللنساء عورتوں کے لیے نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، بالکل اسی بیلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مردوں کا زیادہ حق ہے اور عورتوں کا کم حق ہے. یہ ہے اسلام کی دعوت اور اسلام کا ایکویلیبریم اور اسلام کا بیلنس اور اسلام کے تحفظ اور پروٹیکشن جو عورت کو پرووائڈ کیے ہیں. میں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ چند اہم ممالک کی بات رکھ دیتا ہوں. دیکھیں انگلینڈ کا آپ قانون پڑھ لیں. انگلینڈ میں یہ ہے کہ اولاد میں سب سے بڑا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جائیداد ساری کی ساری پراپرٹی اس کی. یہ انگلینڈ کا لا ہے، قانون ہے. اسی طریقے سے اگر آپ فرانس کے قانون کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ ہے کہ موت سے قبل بندہ جس کو چاہے اپنا مال پورے کا پورا عنایت کر دے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. یہ قانون کس کا؟ فرانس کا. اور یہ فرانس ممالک کون سے ہیں؟ یہ ممالک یورپ کے ممالک. آگے آپ پڑھیے جوز یعنی یہودی جو لوگ ہیں، ان کی اب تورات میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بھی پڑھ دیتا ہوں. اب تورات اگر آپ کھولیں گے، اس میں جو کتاب ہے گنتی کی کتاب، اس کا اگر باب نمبر آپ اوپن کریں 27 اور اس کی آیت نمبر ہے یہ 8. آیت کا میں سیم وہی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں جو یہاں پہ موجود ہے کتاب کے اندر، کہ اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کو دی جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تورات ہے، یعنی یہودی کیا مانتے ہیں کہ اگر بیٹا موجود ہے تو بیٹی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. ہاں اگر بیٹا موجود نہیں ہے تب بیٹی کو حصہ مل رہا ہے. یہ ہے جیوز
یہودیوں کا لا۔ اسی طریقے سے اگر آپ پڑھیں ہندوؤں کا جو طریقہ اور اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورتوں یعنی بیوہ عورتیں جو ہیں ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا، عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے وراثت میں۔ اسی طریقے سے اگر آپ رومن لا پڑھیں اس میں بھی اسی طرح ہے کہ شادی شدہ بیٹی جو ہے وہ وراثت میں اس کا حصہ ہے ہی نہیں، محروم ہے۔ اور پھر یہ ہمیں لوگ سکھائیں گے، یہ رومن کے لوگ ہمیں سکھائیں گے، یہ یورپ کے لوگ ہمیں سکھائیں گے، یہ فرانس والے ہمیں سکھائیں گے کہ عورتوں کے تحفظات کیا ہوتے ہیں۔ میں نے علامہ اقبال کا شعر شروع میں کوٹ کیا تھا، اور علامہ اقبال نے یقیناً یہ بات صحیح کہی تھی کہ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ ان لوگوں نے ہمیں کیا سکھانا ہے کہ عورتوں کی پروٹیکشن اور تحفظ کیا ہے، عورتوں کے تحفظات۔ اسلام نے جو قانون عائد کیے ہیں آپ اس قانون کو پڑھیں اور باقی قوانین کا مطالعہ کریں کہ جتنا اسلام نے تحفظات فراہم کیا عورتوں کو کسی اور نے فراہم ہی نہیں کیے۔ یہ چند میں آپ کی مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں، اس آیت کا ترجمہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 ہے اور سورۃ نمبر 4 ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں 3 آیات وراثت کے متعلق، 3 آیات، ایک سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، ایک سورۃ النساء کی آیت نمبر 12، ایک سورۃ النساء کی آخری آیت 176۔ امام ابن کثیر راس المفسرین فرماتے ہیں کہ یہ علم وراثت کی اصول کی حیثیت رکھتی ہیں یہ 3 آیات، یعنی قرآن کریم میں اور جگہوں پر یا احادیث مبارکہ میں جتنی توضیح آئی ہے، تشریح آئی ہے وراثت کی، وہ ساری کی ساری ان 3 آیات کی تشریح ہے۔ وراثت ایک بہت ہی بڑا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے علم کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا قرآن کریم میں۔ یہ 3 آیات جو ہیں یہ کور آیات ہیں، اس کو سمجھ لیا جائے تو وراثت کا علم انسان کو کافی حد تک پختگی آ جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھیں سورۃ النساء ہے، اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں ہم کہ وراثت کا سارا علم ہم یہاں نہیں پڑھ سکتے اور نہ پڑھنے والے ہیں ہم، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ تو چونکہ یہ سورۃ النساء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سورۃ النساء کا معنی عورتیں، تو عورتوں سے ریلیٹڈ جو ان کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وراثت کے جو ان کی تقسیم بیان کی ہے، نصیب مفروضہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور صرف چند لوگوں کا۔ دیکھیں آپ اسلام کے قوانین دیکھیں، اسلام نے 6 ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی اپنے حق سے محروم نہیں ہوتے۔ وہ کون سے 6 لوگ ہیں؟ ایک ہے بیٹا بیٹی، خاوند بیوی، اور اسی طریقے سے والدہ اور والد۔ یہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ یہ کسی بھی صورت میں محروم ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کو حصہ ملتا ہی ملتا اگر یہ موجود ہوں۔ آپ ان 6 لوگوں میں سے، یہ جو 6 لوگ ہیں، ان 6 لوگوں میں سے 3 لوگ کون ہیں؟ بیٹی، والدہ اور بیوی۔ 6 میں سے 3 عورتیں، 3 مرد۔ دیکھ لیں اسلام کا بیلنس پھر دیکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا کیا حصہ رکھا ہے، والدہ کا کیا حصہ رکھا ہے، بیوی کا کیا حصہ رکھا ہے۔ میں شارٹ فارم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، صرف اس لیے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے حقوق اور تحفظ اور فراہم اور ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ان کو پتہ ہو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اسلام نے ان کے لیے مکمل تحفظات پرووائڈ کیے ہیں۔ آئیے اس چیز کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام نے جو تقسیم رکھی ہے نا، تقسیم وراثت کی جو تقسیم کی ہے وہ جنس کی بنیاد پر نہیں کی کہ یہ مرد ہے اس کو اتنا دو، یہ عورت ہے اس وجہ سے اس کو اتنا دو، یا یہ مرد ہے اس کو اس وجہ سے اتنا دو۔ نہیں، اسلام نے تقسیم جنس کی بنیاد پر نہیں رکھی، بلکہ اسلام کی تقسیم جو ہے مخصوص معاشرتی ذمہ داریوں کے اوپر، معاشی اور معاشرتی جو ذمہ داری ہیں اس کی بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کی ہے کہ یہ اتنا حصہ اس کو ملنا چاہیے، اس کا حق ہے، چونکہ اس کی یہ ذمہ داری ہیں، اس کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ عورت چونکہ نان و نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے، عورت گھر سنبھالنے کی ذمہ داری، عورت کا اولاد کی تربیت کی ذمہ داری، تو نان و نفقے کی جس کی ذمہ داری ہے، جس نے بیٹی کو پالنا ہے، جس نے اپنی بیوی کو جو ہے نا خوراک مہیا کرنی ہے، جس نے اپنی والدہ کو خوراک مہیا کرنی ہے، یہ اس کی ذمہ داری، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا وراثت کے مال میں۔
اور بالکل ٹھیک تقسیم کی ہے. اگر آپ اس کو عدل اور صاف نگاہوں سے دیکھنا چاہیں تو یقیناً وہ عدل کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقسیم کی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹی کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے رکھا ہے, بیوی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے رکھا ہے, اور والدہ کا حصہ کس طریقے سے رکھا ہے, ایک شارٹ فارم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آ جاتے ہیں بیٹی کے اوپر. دیکھیں بیٹی کو 3 طریقے سے حصہ ملتا ہے. قرآن و حدیث سے جو بات سمجھ آتی ہے, ایک یہ کہ اگر مرنے والا جو ہے میت کی بیٹے بھی موجود ہیں, بیٹی بھی موجود ہے, تو تقسیم ہوتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, یعنی بیٹے کو دگنا ملتا ہے بیٹی سے, اس طریقے سے تقسیم ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا جو ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے, صرف ایک بیٹی موجود ہے, تو پھر اس ایک بیٹی کو پورے مال کا آدھا حصہ ملتا ہے. یعنی پورا مال ہے, اس کا آدھا حصہ کیا جائے گا, آدھا حصہ اس بیٹی کو ملے گا. قرآن کریم ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, جس کو ہم آدھا حصہ کہتے ہیں, 1/2. اسی طریقے سے تیسرا جو چیز ہے, تیسرے طریقے سے جو حصہ ملتا ہے بیٹی کو, وہ اس طرح ہے کہ اگر بیٹے موجود نہیں ہیں, بیٹیاں موجود ہیں 2 یا 2 سے زیادہ, تو ان کا حصہ کس طریقے سے ملتا ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وہ ثلثان ملتا ہے, 2/3. یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے, اس میں سے 2 حصے جو ہیں وہ بیٹیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے برابر برابر کے. یہ طریقہ ہے بیٹیوں میں تقسیم کرنے کا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ آیت نمبر 11 ہی ہے سورۃ النساء کی, فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, یہ میں آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو ان کے لیے جو ہے وہ ثلثا ہے. ثلثا کیا, یعنی 2/3. آگے بڑھتے ہیں. آگے یہ کہ یہ ہے بیٹی کا حصہ. بیٹی کا حصہ جو ہے وہ 3 طریقے سے تقسیم ہوتا ہے. ایک یہ کہ بیٹی جو ہے اس کے ساتھ اس کے بھائی بھی موجود ہیں, یعنی بیٹا بیٹی موجود ہیں, تو حصہ للذکر مثل حظ الانثیین. دوسرا یہ کہ بیٹی ہی صرف ایک موجود ہے, بیٹے موجود نہیں ہیں, تو اس کو 1/2 یعنی نصف حصہ مل جاتا ہے. ہاں اگر بیٹے موجود نہیں ہیں, بیٹیاں جو ہے 2 یا 2 سے زیادہ ہیں, تو ثلثان 2/3 میں ساری شریک ہوتی ہیں. اب کنڈیشن آتی ہے بیوی کی. بیوی کا جو وراثت ہے وہ کس طرح تقسیم ہوتی ہے. بیوی کو دیکھیں وراثت 2 طرح سے اس کے اوپر تقسیم ہوتی ہے. ایک یہ کہ بیوی مطلب خاوند فوت ہو گیا, اس کی بیوی موجود ہے, اب اولاد نہیں ہے اور اولاد ہے, یہ 2 کنڈیشنز ہیں. اگر اولاد نہیں ہے خاوند کی, تو بیوی کو جو حصہ ملتا ہے وہ 1/4, جس کو ہم ربع عربی میں کہتے ہیں, یعنی پورے مال کے 4 حصے کیے جائیں گے, ایک حصہ جو ہے وہ بیوی کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, اور یہ آیت نمبر سورۃ النساء کی 12 ہے, فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, اگر اولاد موجود نہیں ہے تو بیوی کو جو حصہ ملے گا وہ 1/4 ہے. اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. دوسرے طریقے سے جو بیوی کو حصہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد جو ہے, اب ایک تو پہلا تھا نا اولاد نہ ہو, اگر اولاد موجود ہے تو بیوی کو جو حصہ ملتا ہے وہ 1/8 یعنی ثمن, جس کو ہم کہتے ہیں ایک مال ہے 10 لاکھ ہے, 8 لاکھ ہے, اس کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیں گے, ایک حصہ 1 لاکھ جو ہے وہ بیوی کو مل جائے گا. اس طریقے سے تقسیم ہوگی اولاد ہونے کی صورت میں. تو یہ 2 ہو گئے. ایک ہو گئی بیٹی کا حصہ کس طرح تقسیم ہوتا ہے, پھر ہے بیوی کا حصہ کس طرح تقسیم ہوتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں والدہ کا حصہ. والدہ کا حصہ کس طریقے سے تقسیم ہوتا ہے. والدہ کے حصے کی تقسیم ہونے کی بھی 3 کنڈیشنز ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو میت ہے, جو فوت ہونے والا ہے, اس کی فرع موجود ہے. فرع کا مطلب یہ ہوتا ہے, فرع کے ساتھ فرع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی اس طرح آگے بڑھتے جائیں, یہ فرع موجود نہیں ہے, یعنی جو فوت ہوا ہے اس کا اس طرح اولاد موجود نہیں ہے. دیکھیں جب بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود ہوں, یہ کنڈیشن جو پہلی کنڈیشن ہے والدہ کو حصہ ملنے کی, بیٹا بیٹی پوتا پوتی ان میں سے کوئی بھی موجود ہو. اسی طریقے سے یا اگر یہ موجود نہیں ہے, یا بہن بھائی موجود ہو, 2 یا 2 سے زیادہ, بات سمجھتے ہیں, 2 یا 2 سے زیادہ موجود ہوں. وہ بھائی بے شک بہن بھائی جو ہیں وہ اللاتی ہوں, سگے ہوں, اخیافی ہوں, ماں کی طرف سے ہوں یعنی بھائی یا والد کی طرف سے ہوں, یا سگے ہوں, جس بھی کنڈیشن میں ہوں, یا 2 بھائی اکٹھے ہوں یا 2 بہنیں اکٹھی ہوں, تو یہ تمام کنڈیشنز میں جو والدہ کو حصہ ملتا ہے وہ ہے 1/6 یعنی سدس حصہ ملتا ہے, جس کو عربک میں کہتے ہیں. قرآن کریم کی یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور اسی 11 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ دوسری بات بھی بیان کر دی بھائی بہن والی, فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھٹا حصہ بیان کر دیا. تو یہ ایک کنڈیشن ہوگی والدہ کو کہ جہاں پہ چھٹا حصہ ملتا ہے. دوسری کنڈیشن میں والدہ کو 1/3 یعنی کل مال کا تیسرا حصہ ملتا ہے. جس کو 1/3، یہ کون سا 1/3 ہے؟ یہ ثلث الکل یعنی کل مال کا تیسرا حصہ. تو یہ کس کنڈیشن میں ملتا ہے؟ یہ اس کنڈیشن میں ملتا ہے کہ اگر جو میت ہے، فوت ہونے والا ہے، اس کی فرع نہ ہو، یعنی اس کی اولاد نہ ہو، آگے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو، یا ایک سے زیادہ بہن بھائی نہ ہو. یعنی اگر بہن بھائی موجود ہیں، ساگے لاتی اخیافی، تو وہ ایک ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو. اس وقت جو ہے والدہ کو 1/3 ثلث الکل پورے مال کا تیسرا حصہ فراہم کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک تیسری کنڈیشن بھی ہے جو قرآن کریم سے اشارتاً موجود ہے، اور اس کو جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امپلیمنٹ بھی کیا تھا. وہ یہ ہے کہ والدہ کو جو ہے 1/3 ثلث ما باقی ہے، یعنی پہلے جو حصہ ہے وہ تقسیم کر کے جس کو تقسیم کرنا ہے، تو وہ تقسیم کر کے جو بعد میں حصہ، بعد میں جو مال بچتا ہے اس میں سے ثلث ما باقی ہے، یعنی کہ باقی جو مال بچا اس میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ مل جاتا ہے کس کو؟ والدہ کو. یہ 3 کنڈیشنز موجود ہیں جو والدہ کو حصہ ملتا ہے. یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھی ہے اس حوالے سے کہ چونکہ یہ سورۃ النساء ہے، نساء سے ریلیٹڈ جو عورتوں کے وہ مسائل ہیں وہ بھی تمام نہیں رکھے جا سکتے. پھر میں نے عورتوں کے تمام مسائل میں سے ان کو ڈسکس کیا ہے کہ جو کبھی بھی اپنے حق سے، حق وراثت سے محروم نہیں ہوتے. یہ وہ 3 رشتہ دار ہیں عورتوں میں سے، بیٹی، بیوی اور والدہ. ان کو ہمیشہ وراثت میں حصہ ملتا ہی ملتا ہے، کسی کے آنے جانے سے یہ محروم نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھ چکا. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی، ریاکاری سے، بری چیزوں سے بچنے کی، اور صحیح معنوں پر اپنے مال کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسلام کو پڑھنا یہ بہت لازم ہے. دیکھیں جب ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہم بہت سے بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام میں عورتوں کے تحفظات نہیں ہیں. اسلام نے عورتوں کے بہت سے تحفظات فراہم کیے ہیں، اور یقیناً ایسے ایسے تحفظات فراہم کیے ہیں کہ نہ تو وہ یورپ کنٹریز فراہم کرتی ہے، نہ ہی وہ کسی اور کا مذہب اس کو فراہم کرتا ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم 2 چیزیں امپورٹنٹ پڑھ پائے ہیں. ایک یہ کہ حق مہر جو ہے وہ عورتوں کو دینا لازمی ہے، اس میں دغا دھوکہ، ٹھیک ہے، سٹریس کے ساتھ جو ہے ان کے حق مہر کو مارا نہیں جا سکتا. دوسری عام چیز حق وراثت ہے عورتوں کا، وہ وراثت ان کو فراہم کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت بمعنی حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس حکم کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے. نہیں تقسیم کریں گے اس حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کے جو ہے نا وہ مترادف ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اور حرام کام اگر ہم کریں گے اس طریقے سے، ہم وراثت کو صحیح معنوں میں تقسیم نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ، اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.